माजिद की गिरफ्त इसके वजूद पर ना चाहते हुए भी सख्त पड़ी थी। हुदा के वजूद की पागल करती खुशबू इसके हवास को बुरी तरह से झंझोड़ रही थी। आप जानते थे आफताब खान हवेली में है? हुदा खान के भीगे नम लहजे पर माजिद ने लबों को तर करते गहरी सांस भरी। किस तरह से 5 मिनट तक उसने आफताब खान को अपनी बीवी के साथ बंद कमरे में बर्दाश्त किया था, ये सिर्फ वही जानता था। मगर वो ये नहीं जानता था कि औरत अपनी इज्जत के मामले में कितनी हसास होती है। उसकी छोटी सी गलती उसके इतने प्यारे रिश्ते को बिगाड़ सकती थी। ये सब करना मजबूरी थी हुदा। अगर मैं ये सब ना करता तो आज वो घटिया शख्स मेरी कैद में ना होता। वो अनापरस्त मर्द बिलाखिर एक मर्द को जेर करते पुरसुकून हो गया था। गम से पड़ते दिल और दिमाग समेत वो सिसकते हुए इसके सीने पर दोनों हाथ का दबाव दिए उसे झटके से खुद से दूर कर गई थी। माजिद इस हमले के लिए हरगिज तैयार नहीं था। वो बुरी तरह से उसके पुश करने पर लड़खड़ाया। चेहरा अहानत के सबब सुर्ख पड़ा था। ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में उसका भीगा वजूद काफी सहरंगेज दिख रहा था। भीगे बालों को हाथ की मदद से पीछे करते वो लब नीचे दोबारा से हुदा खान की जानिब बढ़ने लगा, जिसने हिचकी भरते इसे पहले ही से ज्यादा कुव्वत से धक्का देकर खुद से दूर किया। हुदा, जब के मारे मुठियां भींचते वो चिल्लाया। चेहरा अलग सुर्ख पड़ रहा था। कैसे बर्दाश्त कर लिया आपने खान? एक घटिया शख्स का अपनी बीवी के साथ एक कमरे में बंद होना। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया अगर वो मुझे कुछ कर देता? वो बहती सुनहरी आंखों समेत इससे बात परस्त कर रही थी। ये दूसरी मर्तबा था जब वो इसके रूबरू खड़ी सवाल जवाब कर रही थी। इस लम्हे माजिद को एहसास हुआ कि वो मासूम और फर्मा इस लम्हे माजिद को एहसास हुआ कि वो मासूम और फर्मा बरदार ज़रूर थी, मगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाना वो बखूबी जानती थी। खुदा, मेरी जान, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। माजिद ने गहरी सांस भरते बमुश्किल आजिज़ आते कहा। वो अपनी 32 साल ज़िंदगी में कभी किसी के लिए नहीं झुका था, और आज एक 19 साल लड़की उसे अपने आगे बुरी तरह से झुकने पर मजबूर कर गई थी। दूर, खबरदार जो मुझे टच भी किया आपने तो। वो गुस्से से चीखी थी। उसके लहजे में नफरत महसूस करते माजिद की आंखों में खून सा उतरा। जानते हैं, इसकी नज़र मेरे पूरे चेहरे पूरे बदन पर थी। वो गलाजत से भरी गंदी नजरें मुझे बुलाए नहीं भूल पा रही। खान, आपने कैसे मेरा मान तोड़ दिया? वो हिचकियों समेत कहती सिसक पड़ी थी। माजिद उसके आंसू पर बुरी तरह से तड़प गया। खुदा, मेरी जान, प्लीज मेरे पास आओ, मुझे एक मौका दो, मैं समझाता हूँ सब। माथे से चिपकते से बालों को पीछे करते वो पागलों की तरह इसकी जानिब बढ़ रहा था, जिसने शहादत की उंगली उठाते से सपाट नजरों से देखते खुद से दूर किया। आपने आज दूसरी बार मेरा एतबार तोड़ा है खान। मैं सब कुछ माफ कर सकती हूँ, आपका बोला गया झूठ नहीं। वो सपाट लहजे में कहती हथेली पर आंसू रगड़ते वॉशरूम से बाहर निकलने लगी। जब माजिद ने इसे मजबूत जब माजिद ने इसे बाजू से जकड़ते एक ही जस्त में अपनी जानिब खींचा, हुदा खान बुरी तरह से इसके मजबूत सीने से टकराई। छोड़े मुझे खान। हुदा छटपटाते हुए दहाड़ी थी, जबकि माजिद ने दोनों हाथ से इसके हाथों को पीछे की जानिब लॉक किया। क्या चाहती हो? वो बेकरारी निगाहों से उसके हसीन चेहरे को देखकर बड़ी ही नरमी से पूछने लगा। ये भी माशरे का एक अलमिया है। अगर मर्द को एहसास हो जाए कि वो गलत है तो वो जोर जबरदस्ती से ही सही, मगर हर हाल में बीवी को राजी कर लेता है। मगर अगर बीवी गलत हो जाए तो इसे किसी भी हाल में माफ नहीं करता जब तक अपनी जिद पूरी ना कर ले। मुझे नहीं रहना आपके साथ, हाथ छोड़े मेरा। मैं लाला को सब बताऊंगी, चीख कर कहती वो सुर्ख चेहरे समेत बोली थी। माजिद उसका बिखरा हुआ रूप और जरार पाशा खान के जिक्र पर सद निगाहों से उसके चेहरे को देखते उसे मजीद सख्ती से अपनी जानिब खींच गया था। दर्द की शिद्दत से हुदा खान के लबों से सिसकी नुमाया हुई। वो उसके चौड़े सीने में धंस कर गई वो उसके चौड़े सीने में धंस सी गई थी। आंसू बेसाख्ता ही लड़ियों की सूरत उसके सफ़ेद गालों पर बह रहे थे, जबकि वजूद के लर्जिश सर्दी के सबब पहले से ज्यादा बड़ी थी। क्या बताओगी तुम अपने लाला को? दांत पर दांत जमाए वो उसके चेहरे पर घुराया। हुदा खान उसकी आंखों में देखकर जबड़े भींज गई थी। यही बताऊंगी कि आप एक अच्छे शौहर नहीं हैं। आपने मुझे आफताब खान को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया। मुझे आपसे तलाक चाहिए। वो कम उम्र थी, गुस्से और जज्बातपन में वो बिना सोचे समझे सब कुछ बोल गई, मगर उसके कहे गए अल्फाज तलाक ने माजिद की आंखों में खून उतार दिया। वो उसकी मलकियत थी, उसकी बीवी, उसका जनून। वो तो अपने नाम से जुड़ी किसी भी बेजान चीज़ को छोड़ने का रवादार नहीं होता था। वो जाके हुदा खान को छोड़ देता। क्या कहा तुमने? हाँ। बाजू पर दबाव दिए वो इसका चेहरा नजदीक करते, अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर फूंकते गुस्से से गरजा था। उसकी धाड़ पर एक पल को हुदा खान सहमी जरूर थी, मगर उसके एतमाद में कोई भी खास कमी नहीं आई थी। मुझे आपसे तलाक। दांत पीसते वो इसकी आंखों में देखकर बोली, मगर उसका जुमला आधा ही रह गया। उसके भीगे वजूद को किसी बोरी की तरह कंधे पर ला दे माजिद ने उसे बेदर्दी से बेड पर पटका।
خدا خان چکراتے سر پر ہاتھ رکھتے ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماجد کو شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ خدا خان کی زبان بے ساختہ لڑکھڑائی۔ چہرہ خوف کے سبب تاریک پڑا تھا۔ تمہیں لگام لگانے لگا ہوں، جو شاید بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا مجھے۔ کاٹدار نظروں سے اس کے دو آتشہ حسین چہرے کو دیکھتے وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رنگ نہیں تھا، چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ اس کا یہ روپ خدا خان کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں بچاتے لپک کر بستر سے اترتے دروازے کی جانب بھاگی۔ ماجد اس کے راستے میں ہی بری طرح سے اسے دبوچتے اس کے کان کے نزدیک جھکا، جو غصے سے گہری سانس بھر رہی تھی۔ اس کمرے سے تو اب تم صبح ہی باہر نکلو گے ڈیئر وائفی۔ پھر صبح ڈیسائیڈ کرنا کہ تمہیں مجھ سے کب اور کیسے طلاق چاہیے۔ وہ اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتا سرگوشانہ انداز میں کہتے اس کی روح تک کھینچ گیا تھا۔ خدا خان خوف سے زرد پڑتے سانس روک چکی تھی، جس کی پرواہ کیے بغیر ماجد نے اسے پھر سے بستر پر پٹکا۔ فخر خان پلیز چھوڑے مجھے۔ وہ گردن اس کی جھلساتی سانسوں کی تپش محسوس کرتے خدا خان کے رونے میں روانی آئی تھی۔ اسے نفرت سی محسوس ہوئی تھی ماجد سے، جو اتنی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اس سے کیے گئے ہر وعدے کو توڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ماجد کی گرفت مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بری طرح سے سسکتی آنکھیں میچ گئی۔ ماجد کے ہونٹ کا لمس اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے اس کے آنسوؤں میں روانی آئی تھی۔ تم صرف میری ہو خدا خان، کوئی دوسرا تو کیا؟ تم خود بھی مجھ سے میری اجازت کے بغیر الگ نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے کان میں جھکا اپنی جان لیوا سرگوشی سے اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا سارا غصہ اب اسے چھوتے ہی اسے محسوس کرتے ختم ہو گیا تھا، مگر وہ اب چاہ کر بھی خدا خان کو خود سے دور نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا نازک وجود اس کی کمزوری بنتا جا رہا تھا، اور آج جو خوف وہ محسوس کر چکا تھا اس کے بعد وہ اسے ہر لمحے کے لیے اپنی باہوں میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ خدا خان کی ہر مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی، مگر ماجد کے لیے اس کے دل میں آج ایک الگ جذبہ پیدا ہوا تھا۔ وہ تھا نفرت کا جذبہ۔ وہ پہلے ہی اس کے عمل سے تکلیف میں تھی، رہی صحیح کسر ماجد نے اسے اچھے سے پوری کر دی تھی۔ وہ اسے کبھی نہ معاف کرنے کا عزم خود سے کرتے اپنی جلتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ گاؤں کے حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں آغا، اور جہاں تک ہمارا خیال ہے یہ سب شایان شاہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہو نہ ہو ان سب کے پیچھے اس خبیث اور اس کے باپ کا ہاتھ ہے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے آقا جان، جس طرح سے اچانک صرف انہی علاقوں میں حادثات درپیش آ رہے ہیں جو ہماری سپردگی میں ہے، اس کے پیچھے اس منحوس لڑکے کا ہی ہاتھ ہے۔ آباد شاہ اپنے باپ سے متفق نظر آ رہا تھا، جبکہ آصال آغا شاہ کافی سنجیدہ سا کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو آصال؟ آغا جان نے اسے دیکھتے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آغا جان، فی الحال فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری کل ہی سب گاؤں کے نائب سے بات ہوئی ہے، ہر علاقے میں لڑکوں کا ایک مخصوص گروپ تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2-3 دنوں سے کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ درپیش نہیں آیا۔ گہری سانس بھرتے اس نے ہاتھ کی مٹھی بنائے تھوڑی کے نیچے رکھتے سرد لہجے میں کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم اب نعمت اور اس کی بیٹی کو واپس حویلی لے لو۔ روپ شاہ تو خیر اب اپنے شوہر کے ساتھ محفوظ ہے، یہ نہ ہو وہ کتا نعمت پر کوئی حملہ کر دے، کیونکہ بدلے کے لیے وہ گھٹیا شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سرسراتے لہجے میں کہتے انہوں نے آصال کو دیکھا۔ آباد شاہ کو آغا جان کا فیصلہ بالکل درست لگ رہا تھا۔ نعمت شاہ بالکل محفوظ ہے آغا جان، اس کے لیے فکر مند نہ ہو آپ۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے آصال آغا شاہ نے گویا بات ہی ختم کر ڈالی تھی۔ وہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں آصال آغا شاہ، کہ آخر اس حویلی کے سوا اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ہماری پوتی زیادہ محفوظ ہے؟ سبز آنکھوں میں سرخیاں سمیٹے وہ لب بھینچ کر گویا ہوئے۔ آصال کی پرکشش آنکھیں ایک ہی لمحے میں سمٹی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں نعمت شاہ کہاں موجود ہے؟ اس کے لیے آپ کو یوں گھما کر پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آغا جان، آپ سیدھے سے پوچھ لیتے تو بھی میں آپ کو بتا دیتا۔ اس کے پرسکون سے انداز میں یوں کہنے پر آغا جان پیچ و تاب کھاتے رہ گئے۔ تو اب بتا دو کہاں ہے ہماری پوتی؟ اس کے لہجے کی عجلت آصال نے باغور نوٹ کی تھی۔ لفظ پوتی اس نے دوسری بار ان کے منہ سے سنا تھا، ایک بار جب زبردستی اس کی بہنوں کی شادی کی تھی، اور ایک آج وہ تعصف امیز انداز میں جبڑے بھیج گیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ محفوظ ہے۔ آصال آغا شاہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے بہت ڈھٹائی سے اور صفاقی سے بولا۔ آغا جان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ آغا کیا بکواس ہے یہ؟ تم اچھے سے جانتے ہو وہ بیوہ ہے۔ آغا جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آصال آغا شاہ کو اس گستاخی پر جان سے مار دیتے۔ بیوہ تھی
اب نہیں رہی، اس کا نکاح ہو چکا ہے اور اب وہ اپنے گھر میں خوش اور آباد ہے۔ آصال آغا شاہ باقاعدہ طور پر خان حویلی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی بہن اور بھانجی کو جتنا مان اور عزت وہاں دی جا رہی تھی، وہ اس کے لیے کسی نعمت سے کم ہرگز بھی نہیں تھی۔ زرار پاشا خان بظاہر تو اسے ہرگز پسند نہیں تھا، مگر جس طرح سے وہ اس کی بھانجی کو اپنی اولاد کی طرح پال رہا تھا، آصال اس کا مشکور بن گیا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے یہ گستاخانہ حرکت کی ہے آصال آغا شاہ؟ غصے اور قہر سے لال ببو کا چہرے سمیت وہ کاٹدار نگاہوں سے آصال آغا شاہ کو دیکھتے بے تاثر لہجے میں گرج کر بولے تھے۔ آپ کو یاد ہو تو محمل سے نکاح کے لیے میں نے یہی شرط رکھی تھی کہ نعمت اور اس کی بیٹی کی سپردگی میرے ذمہ ہوگی، اور اب میں اپنی سپردگی میں موجود اپنی بہن اور بھانجی کو ایک محفوظ تحفظ فراہم کر چکا ہوں، ایک مضبوط تحفظ فراہم کر چکا ہوں۔ زبان کو لگام دو اپنی آغا، تم ہماری روایت سے بخوبی واقف ہو۔ روپ کی دفعہ ہم کچھ نہیں بولے تھے کیونکہ وہ بدر عالم شاہ کی سپردگی میں اب اسی حویلی کا حصہ بن چکی ہے، مگر نعمت کی طلاق نہیں ہوئی، اس کا شوہر مر گیا ہے اور اب اسے تا عمر اپنے شوہر کے نام پر بیوگی میں ہی رہنا تھا، مگر تمہاری ناقص عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی جو ہر بار تم اتنا غلط فیصلہ کر لیتے ہو؟ آغا جان کا سانس بری طرح سے بھول چکا تھا۔ آصال آغا شاہ ہر بار ان کے روایت کے خلاف ورزی کیا کرتا تھا، اور اب کی بار اس کی گئی حرکت آغا جان کسی بھی صورت معاف نہیں کرنے والے تھے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے آغا جان کہ شوہر کے مر جانے کے بعد عورت تا عمر اپنے نام پر اس کے نام پر زندہ لاش بن کر جینا ہے؟ ہمارے دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کا شوہر مر جائے تو اس کی مرضی کے بغیر اس کی مرضی کے مطابق اس کا دوسرا نکاح کر دیا جائے۔ جب ہمارے مذہب میں اس کی گنجائش موجود ہے تو ہم کیوں دوسرے نکاح کو اپنے نام نہاد انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے کہ ایک انسان جو مر گیا اس کے لیے ہم دوسرے زندہ انسان کو جیتے جی مار دیں؟ نعمت اور روپ میری بہنیں ہیں، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اگر میری بہنوں کو پہلی بار شادی شدہ زندگی کا سکھ نہیں ملا تو خدا نے دوسری بار حلال طریقے سے ان کی زندگی کو بہترین سے نوازا۔ بدر عالم اور زرار پاشا خان دونوں ہی کسی نعمت سے ہرگز بھی کم نہیں ہیں۔ وہ میری بہنوں کے نصیب ہے اور مجھے رشک ہے اپنی بہنوں کے نصیب پر۔ سردہ سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ کو چبا کر کہتے وہ تنے ہوئے تاثرات سمیت لمبے لمبے ڈاک بھرتا باہر نکل گیا۔ آغا جان کی قرضدار آواز اسے باہر تک سنائی دی تھی۔ سرخ نگاہوں میں غصے کی چنگاریاں سمیٹے وہ زنان خانے میں داخل ہوا۔ نگاہیں سامنے ہی سیڑھی سے اترتے نیچے آتی محمل پر ٹھہری۔ گہری سانس بھرتے وہ مضبوط قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھا۔ آپ پریشان ہیں سائیں؟ کیا ہوا؟ وہ کچھ حد تک اپنے آپ پر قابو پا چکا تھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر بے چینی محمل جھٹ سے نوٹ کر گئی تھی۔ آصال نے نرم نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ان نیلی آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گاڑے سر نفی میں ہلا ڈالا۔ گلابی رنگ کے ہلکے پھلکے سے سوٹ میں اس کی چاندنی سی رنگت دھمک رہی تھی۔ نوری، معروف افندی کی شال اس کے شانوں سے اتار دے اس نے نوری کو آواز دی، جو تھوڑی ہی دیر میں اس کے سامنے تھی۔ محمل ناسمجھی سے اس کو دیکھ رہی تھی جس نے وہ شال نوری کو تھماتے اپنی سیاہ شال کندھوں سے اتارتے اچھی طرح سے محمل کے وجود کو اس شال سے کور کیا تھا۔ ہمارے آنے تک میری وارڈروب سمیٹ دینا، رخ کے سارے کپڑے سارا سامان پیک کر کے نیچے والے کمرے میں سیٹ کر دو۔ گردن موڑتے اس نے گمبھیر لہجے میں اپنے سامنے کھڑی نوری کو مستحکم سے انداز میں حکم دیا تھا۔ کمرے سے باہر آتی نفیسہ شعب اختیار اس کے اتنے بڑے فیصلے پر چونک کر رکی تھی۔ گہری بے یقین نگاہیں بیٹے سے ہو کر محمل قریشی پر جا ٹھہری، جو دن بدن ان کے بیٹے کی قربت میں مہکتا گلاب بنتی جا رہی تھی۔ نیلی دلکش نگاہوں میں آصال آغا شاہ کا عکس پھاٹے مار رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اپنے بیٹے کی عادات، اس کی شخصیت تو کسی بھی ذی روح کا دل موہ لے لیتی تھی۔ پھر وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی، مگر سوچنے والی بات تھی آصال آغا شاہ کا اتنا بڑا فیصلہ۔ 1 سال سے محروق کی ایک چیز تک اس کے کمرے سے باہر نہیں نکل سکی تھی، اور ایک معمولی سی لڑکی کے آنے پر صرف چند ماہ میں وہ معروق افندی کی ہر یاد کو اس کمرے سے نہیں اپنے دل سے بھی نکال رہا تھا۔ یہ نفیسہ شاہ کی سوچ تھی، جو یقیناً کسی حد تک ٹھیک ہی تھی۔ سائیں، محمل کے اعتراض بھری مدم سرگوشی پر وہ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط مگر نرم گرفت میں بڑے ہی حق سے تھامے باہر کی سمت قدم بڑھا گیا تھا۔ محمل قریشی اس کے سپیدہ پاؤں کے نشانات پر قدم در قدم چل رہی تھی۔ اپنا آپ اس کی شخصیت کے سنگت میں کسی بیش قیمت ہیرے جیسا دکھنے لگا، ایک ایسا ہیرا جس کے قدر و قیمت لگانا اس دنیا کے بس میں نہیں تھا۔ آصال آغا شاہ کے اتنے بڑے فیصلے نے آج محمل کے دل میں پنپتے ایک اور خدشے کے
ایک اور خدشے کو جڑ سے کاٹ ڈالا تھا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھتی، اس کے دروازہ کھولنے پر بڑے ہی مان سے گاڑی میں بیٹھی یک ٹک اس شہانہ مرد کو دیکھ رہی تھی۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ کوئی ایسا مرد دیکھ رہی تھی جس میں حسن، مقام، مرتبہ ہونے کے باوجود بھی کوئی کوئی تنتنا نہیں تھا۔ وہ مغرور ہرگز نہیں تھا، مگر ساحر ضرور تھا، جس کا سحر ایک عام سے کسان کی ایک بے تحاشا حسین اور با کردار لڑکی پر اب رفتہ رفتہ کسی تعویذ کی طرح اثر کرنے لگا تھا۔ ماضی: میرے خیال میں تم دونوں کو انڈر کور رہ کر سب دیکھنا چاہیے۔ جو حالات پچھلے چند ماہ میں میرے کنٹرول میں آ چکے تھے، اب وہی حالات رفتہ رفتہ کر کے میرے ہاتھوں سے پھسل رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ پا رہی کون ہے وہ ماسٹر مائنڈ جو ہمارے ہی ملک میں بیٹھ کر ہماری ہی نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے۔ ماجد اور دراب خان کو یک ٹک ساحر ہارون شاہ کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ وہ ایسا ہی تھا، باروب پرسنالٹی اور حسن کے اعتبار سے سب سے الگ، جس کے کردار نے ماجد اور دراب خان کو اپنا گرویدہ بنا ڈالا تھا۔ مگر ایسا کرنے سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے سر۔ بے شک ہم آرمی آفیسر نہیں، مگر آپ بھول رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں ہو کر گڑبڑ سب سے پہلے ہم دونوں نے ہی محسوس کی تھی۔ ماجد نے بڑے ہی سنجیدہ سے لب و لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ ساحر کے سامنے بولتے ہوئے سے ایسے ہی ناپ تول کر الفاظ استعمال کرنا پڑتے تھے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں ماجد کہ یہ آغاز تم دونوں نے ہی کیا تھا، مگر میں ایک آرمی کا نوجوان ہوں۔ اپنے وطن پر آنے والی ہر آنچ کو اپنے جوانوں سے پہلے خود پر لینے کی قسم کھائی ہے میں نے۔ اور ویسے بھی یہ کوئی ایک لیڈر یا ایک گروہ نہیں ہوتا جسے ہم سرعام پکڑ کر دھندا بند کر ڈالیں۔ یہ کئی گروہوں کا کام ہے، کئی لوگ، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ کئی ممالک اس میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں اب؟ کیا ایسے ہی چپ چاپ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے؟ دراب نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ اپنے ملک، اپنی یونیورسٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پرنسپل سر کی ایک کال پر وہ دونوں اپنے اپنے بزنس، اپنی اپنی حویلیاں چھوڑ کر دوبارہ سے ایک سٹوڈنٹ کی طرح یونیورسٹی جوائن کر چکے تھے۔ ساحر ہارون شاہ نے پرنسپل سے دو اعتماد والے سٹوڈنٹ کا مطالبہ کیا، اور اس معاملے میں پرنسپل آنکھیں بند کر کے بھی ماجد اور دراب پر اعتبار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں خفیہ طور پر اپنے اپنے حصے کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ ماجد، تم یونیورسٹی میں اس ماہ آنے والے تمام لڑکے اور لڑکیوں کا ڈیٹا نکالو۔ چیک کرو وہ کب، کہاں اور کس جگہ سے آئے ہیں۔ اسپیشلی آؤٹ آف کنٹری سے آنے والے تمام سٹوڈنٹ کا نام الگ سے رکھنا۔ اوکے، سمجھے، کام ہو گیا ہے، ماجد نے سنجیدگی سے کہتے آنکھیں چپکی۔ ساحر مسکرا کر تائید انداز میں سر ہلا گیا تھا۔ دراب خان، تم یونیورسٹی کے ہر ایک کونے میں آج رات کو ایک خفیہ کیمرے فکس کرو، کوئی ایک بھی کونا نہیں بچنا چاہیے۔ اوکے سر۔ دراب نے فوراً سے حامی بھری تو ساحر نے گہری سانس بھرتے سر اس بات میں ہلا ڈالا۔ اس کا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ تم دونوں جا سکتے ہو، اس نے نرم لہجے میں حکم دیا تو ماجد اور دراب دونوں ہی کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ ایک ہوٹل میں تھے۔ یونیورسٹی میں ملنا اور بات چیت کرنا انہیں مشکوک بنا سکتا تھا، اسی لیے وہ لوگ ہوٹل میں مل رہے تھے۔ ماجد، وہ دیکھ، یہ جیک ہے نا؟ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھنے لگے جب دراب کی نگاہ سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر پڑی ایک گاڑی پر پڑی۔ ماجد اس کے اشارے پر گردن موڑ کر گاڑی کو دیکھنے لگا۔ ہاں، یہ کچھ دن پہلے یونیورسٹی آیا ہے۔ ماجد کی سرد نگاہیں اسی پر ٹک گئی تھی، اور اس کے ساتھ وہ رمینہ خان ہے۔ یہ بہت بار مجھ سے بہانے سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، مگر میں نے توجہ نہیں دی۔ دراب آنکھیں چھوٹی کیے ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ جس طریقے سے یہ دونوں بات چیت کر رہے تھے، لگتا ہے کہ یہ لڑکی اس کی باس ہے۔ دراب، کل یہ لڑکی نہیں تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگو گے۔ لسٹ میں پہلا نام ان دونوں کا ہی ہونے والا ہے، تم نظر رکھو اس پر۔ سرد نگاہوں سے رمینہ خان کے حسین چہرے کو دیکھتے وہ چشمہ لگاتے لاپرواہی سے کہتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ حال میں بار بار کہہ رہا ہوں خانم، نور کا خیال رکھنا۔ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، اس بار میرا ٹرانسفر لاہور یا اسلام آباد میں ہو جائے گا، پھر میں تم دونوں کو بھی ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ بیگ میں کپڑے ٹھونستے وہ عجلت بھرے انداز میں بولا۔ کوٹ میں لیٹی ہوئی نور سو رہی تھی، جبکہ نعمت اس کے یوں اچانک جانے پر منہ پھلا کر کھڑی اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیگ میں ٹھونسنے لگی۔ گرے شرٹ، بلو جینز کے ساتھ گرے کوٹ میں اس کی شخصیت کافی پرکشش دکھ رہی تھی۔ شہد رنگ بال ماتھے پر بکھرے تھے، آنکھوں میں سنجیدگی اور طفاقت دونوں ہی تھے۔ موسم کافی سرد ہے، نور کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، گرم کپڑے پہنانا، اور صبح کے ٹائم اسے کمرے سے باہر ہرگز مت نکالنا۔ ہفتے میں ایک بار شاور دلانا، ذرا سا فیور ہو تو ڈاکٹر کو فون کر دینا، خدا کے پاس نمبر ہے۔
وہ بنا رکے مسلسل بولے جا رہا تھا۔ نعمت اپنی بھیگی آنکھوں میں جلن اور خفگی سمیٹے اس کی چوڑی پشت کو غصے سے گھور رہی تھی، جیسے وہ پلٹ کر اس کی جانب مڑتا وہ نگاہیں پھیر دیتی۔ آپ کے آنے سے پہلے ہی میں خیال رکھتی تھی اپنی بیٹی کا اور اپنا بھی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار دھڑم سے بیگ اٹھا کر بیگ پٹکتے زور سے زپ کو کھینچ ڈالا تھا۔ زرار کمر پر ہاتھ ٹکائے بیگ کی حشر کو زرار کمر پر ہاتھ ٹکائے بیگ کے حشر کو پھیلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ گلابی لبوں پر زبان پھیرتے اس نے تھوک نکلا، مگر تمہارا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اب کی بار حسین آنکھوں میں شرارت کی رمق تیزی سے پھیلی۔ ہونٹوں کو کونا دبائے وہ اس کے تاثرات کو جاننے کا منتظر تھا، مگر نعمت شاہ اس کی جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ زرار تشویش سے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتے ہوئے اگلے ہی لمحے اس کا رخ پلٹ گیا تھا۔ کیا سوچ رہے تھے کہ میں رو رہی ہوں گی؟ نعمت شاہ کوئی پاگل نہیں ہے جو آپ کے جیسے سنکی خان کے لیے روئے۔ سیاہ بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں گھمائے وہ ناک چڑھا کر بولتی زرار پاشا کو کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ دونوں باہوں کا ہار اس کے گرد باندھے پاشا نے شدت سے اسے خود سے لگایا تھا۔ قسم لے لو بیوی، میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تم رو دو گی، پھر میں ایک اچھے پیارے شوہر کی طرح تمہیں سینے سے لگا کر تمہارے مگرمچھ جیسے آنسو کو صاف کروں گا، مگر تم نے سارے سین کا ستیہ ناش کر دیا۔ زرار نے پرجوش انداز میں کہتے آخر میں اپنے ہونٹ ڈھیلے کیے تھے۔ نعمت کڑوے منہ بنا کر رہ گئی۔ اتنے مہینوں سے ان باپ بیٹی کو وہ اچھے سے جان چکی تھی۔ اب رو دھو کر ان دونوں کو خوش کرنے کا کام اس نے چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی اس کے آنسو اتنے بے مول نہیں تھے کہ وہ اس جیسے سنکی خان کے لیے بہاتی۔ اپنی فکر میں خود کر سکتی ہوں پاشا خان، یہ تو اچھا ہوا خدا نے جان چھڑوا دی میری۔ تمہارے آنے تک میں اپنی بیٹی کو اپنے شکنجے میں کر لوں گی، پھر تم رہنا بین بجاتے۔ وہ آنکھیں پھیلائے زبان چڑھاتے اسی چھوٹے بچے کی طرح بول رہی تھی۔ اس کا یہ بچپنا پاشا خان کو بے خود کر رہا تھا۔ اس نے بے اختیار نعمت کی پیشانی پر لب رکھتے اسے خود سے لگایا۔ اس کے اتنے سے عمل پر نعمت شاہ کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو بریک لگا تھا۔ بیٹیاں ہمیشہ باپ کی لاڈلی رہتی ہے خانم، انہیں دنیا کی کوئی طاقت اپنے باپ سے دور نہیں کر سکتی۔ اس کے الفاظ میں سچائی کے ساتھ ساتھ شدت بھی تھی، اور یہ شدت نعمت شاہ کی بیٹی کے لیے تھی۔ وہ کیوں کر خوش نہ ہوتی، کیوں کر نہ فخر کرتی خود پر اپنی بیٹی پر۔ وہ اس کے سینے سے لگی اس کی مسحور کن خوشبو کو سانسوں میں اڈیلتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ شخص واپس جا رہا تھا تو جیسے سانس سینے سے نکل کر حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ ایک ایسے شجر کی طرح تھا جس کی چھاؤں تا عمر ختم ہونے والی نہیں تھی۔ بھلا نعمت شاہ کیوں کر غمگین نہ ہوتی؟ اور جہاں تک میری خانم کا سوال ہے تو میرا خیال سے تمہارے لیے اتنا ٹائم کافی تھا اپنے سنکی خان کو سمجھنے کے لیے۔ نیکسٹ ٹائم خود کو ریڈی رکھنا، کیونکہ اب کی بار تمہیں یہ خان کسی بھی صورت نہیں چھوڑنے والا۔ وہ کیچر اتار کر دور اچھالتا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے گمبھیر لہجے میں بولا تو نعمت کا سانس رکا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی پاشا خان ایسا کچھ کہے گا۔ میری نوری کا اور اپنا خیال رکھنا۔ اور اس کی آنکھوں پر محبت بھرا بوسہ دیتے نور کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے یوں آنکھیں چومنے پر نعمت کو ساحر شاہ شدت سے یاد آیا۔ وہ بھی ڈیوٹی پر جاتے اس کی آنکھوں پر یوں ہی بوسہ دیا کرتا تھا۔ بہتی آنکھوں کے گوشے وہ دوپٹے کے کونے سے رگڑ گئی تھی۔ آنکھوں کے آگے چھائی دھند اب ہٹ چکی تھی۔ ساحر شاہ کہیں بھی نہیں تھا، مگر اس کی بیٹی کے پاس ایک باپ ضرور تھا جو اسے گود میں اٹھائے ایک باپ کی طرح چوم رہا تھا۔ نعمت نے بھیگی آنکھوں سمیت اس منظر کو اپنے دل پر نقش کیا، کبھی نہ بھولنے کے لیے۔ میرے علاوہ یہاں کوئی موجود نہیں میری جان، آپ چاہیں تو اپنی ان حسین زلفوں کی گھٹا کا ایک دیدار کروا سکتی ہیں اس ناچیز بندے کو۔ وہ سڑک پر پیدل چل رہے تھے۔ بدر علم دیوانوں کی طرح روپ شاہ کے مہکتے وجود کو دیکھتے کسی عاشق کی طرح بولا۔ روپ کی سیاہ آنکھیں ایک لمحے میں ضرورت سے زیادہ پھیلی تھی۔ بدر عالم کی توقع کے مطابق اس نے نظریں دوڑا کر آس پاس دیکھا۔ رات کے اس پہر اکا دکا لوگ ہی سڑک پر چل رہے تھے۔ وہ اپنے فلیٹ کے قریبی سڑک پر واک کر رہے تھے، اسی لیے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ عالم یہ گھر نہیں ہے۔ آقا جان کو یا لالا کو علم ہوا تو غصہ ہوں گے۔ وہ سنجیدگی بھری حیرت سے اسے بتا رہی تھی کہ وہ حویلی کے فرد ہیں۔ اس دنیا سے کوسوں دور ان کے اپنے رسم و رواج تھے۔ بدر گہرا مسکرایا، ایسے کہ اس کی قاتلانہ مسکراہٹ کو روپ شاہ دیوانوں کی طرح بنا پلکے جھپکائے دیکھنے لگی۔
और इसका यूं देखना बदर के दिल की धड़कनें बढ़ा गया था। उसने नरमी से रूप का हाथ थामते उसे अपने सीने से लगाया। यूं ना देखा करे, कसम से अटैक आ जाएगा किसी दिन मुझे, वो चिनप कर मदम से लहजे में बोला। तो रूप का पुरसोज कह कहा खामोश फिजा में घुल गया था। रूप का सुर्ख चेहरा रूप का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। बदर आलम शाह शायद तो हरगिज नहीं था, मगर जब भी रूप इसे गौर से देखती थी वह कुछ ना कुछ कहता जरूर था। शायद इसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो पाया था, या फिर रूप शाह की मोहब्बत इसे किसी शराब की मानिंद लगती थी जो आंखें खोलने पर गायब हो जाती थी। मैंने तो आपको नहीं देखा, वो इसकी चौड़ी पुश्त पर अपना छोटा सा हाथ फैलाए अकड़ कर बोलती थी। बदर ने लब दबाए से बगौर देखा, जो इसकी गर्म स्किन शर्ट और जीन्स में ऊपर हिजाब किए थी। वो जब से यहाँ आए थे बदर आलम शाह वो जब से यहाँ आए थे रूप शाह बदर आलम शाह का लिबास जेब तन किए हुए थी। पहले एक दो दिन तो इसने काफी वलवेला मचाया, मगर अब उसे आदत हो गई थी। वो इसके अलमारी में सबसे अच्छे कपड़े निकाल कर बिना इजाजत के पहन लेती थी। तो किसको देख रही थी आप? उसकी उसकी उठी हुई थोड़ी को बदर आलम शाह ने बड़े ही हक और मान से चूमा। उसके दहकते आरज बदर आलम शाह का जुनून बढ़ा देते थे। वो चाहे जाने के काबिल थी, इसीलिए खुदा ने इसे इतने कामिल शख्स से नवाजा था। मैं तो अपने शोहर को देख रही थी। आंखें झपका कर वो खिलखिला कर बोली। तो बदर इसकी बात पर हल्का सा हंसा। ये हंसी तो पिछले कुछ दिनों से इसकी जिंदगी का महवर बन गई थी। वो दोनों इन दिनों को, इन लम्हात को किसी कीमती खजाने की तरह जी रहे थे। सासू माँ के सामने भी यूं ही देखा करें, लब दबाई व शरीर अंदाज में बोला। तो रूप ने किसी न रूठे बच्चे की तरफ मुंह फुलाया था। वो तो वैसे ही मुझे जान से मार दे, आपको देख लिया तो मेरी लाश भी ना मिलेगी आपको, वो जले दिल से बोली। तो बदर के कदम एक लम्हे के लिए रुके, जिसे महसूस करते रूप हैरत से रुकते हुए इसके कदम को सवालिया निगाहों से देखने लगी। उसका हल भी मैंने सोच लिया है मेरी जान। अब हम तब जाएंगे जब वो आपको हाथ का छाला बनाकर रखने पर मजबूर हो जाएंगी। आप मुझे मक्खन मत लगाएं, रूप उसका इशारा समझते नाक से चिढ़ा कर बोली, जिस पर बदर का कहकहा भी साख्ता था। यार मक्खन नहीं लगा रहा, मेहनत करेंगे तो इनाम भी मिलेगा। अब आप यूं नाराज होकर मुझसे दूर मत जाया करें, इतने सालों का हिजर सहकर अब मैं आपको हरगिज इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा। वो इसे गेट की जानिब भागते देखकर फुर्ती से इसके पीछे से जकड़ते हुए इसे अपने नज़दीक खींचते लब दबाए संजीदगी से बोला। रूप इसको घूर कर रह गई, जिसने झुक कर इसे बाहों में उठाते गेट को बंद कर दिया था। रूप शाह की मज़ाहमत को नज़रअंदाज किए वो इसे यूं ही उठाए घर में दाखिल हुआ था।